अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? Welcome to Learning Camp Intro. आपने घबराना नहीं है। और यहाँ मिलेंगी उर्दू की क्लासें बिल्कुल फ्री। Learning Camp। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए सूरत मुम्तहना जो है क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए आयात नंबर 1 से लेके 6 तक। ठीक है, तो आज हम इसका तर्जुमा पढ़ेंगे और मैं आपको इसकी डिटेल भी बताऊंगी। तो सूरत स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगी कि ये सूरत कब नाज़िल हुई और किस लिए नाज़िल हुई, क्यों नाज़िल हुई। ठीक है, तो आगे पढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो साथ साथ मिलती रहें। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड में मैं आपके इसके वर्ड्स मीनिंग भी बताऊंगी और जो है ताकि आपके लिए आसानी हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सूरत। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। ये है सूरत मुम्तहना। तो ये सूरत जो नाज़िल हुई थी मदीना में, ये मदनी सूरत है। ठीक है, तो ये जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना गए और जो उनके साथ लोग गए थे और उनके साथ हिजरत करके, तो उनके कुछ अहलो अहबाब जो थे वो मक्का में रह गए। तो उनके साथ जो लोग थे उन्होंने अपने रिश्तेदारों से अपनी फैमिली के साथ ताल्लुक़ रखने के लिए उनके साथ ताल्लुकात बनाए रखे, जो चोरी चोरी से अपने पैगामात भेजते ताकि उनको अपनी फैमिली का पता चलता रहे। तो ये अल्लाह ताला ने उनको इससे मना फरमाया कि आप मुनाफिकीन के साथ दोस्ती ना फरमाएं। और इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल भी दी उनको कि किस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की खातिर अपने कबीले को छोड़ा था। तो इस तरह उसमें ये में सूरत नाज़िल हुई है और इसके बारे में बताया गया है कि आपने कुफ़ार के साथ कैसा बर्ताव करना है, अपने दुश्मनों के साथ। तो ये सूरत मुम्तहना उस वक़्त नाज़िल हुई जब लोगों ने चुपके चुपके से अपने रिश्तेदारों के साथ मक्का में ताल्लुक़ कायम रखे, तो उसके बारे में। ठीक है, ये थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन थी। और इसमें क्या हुआ था, इसके जब ये नाज़िल हुई थी तो एक वाक़या बताया गया इसमें कि मक्का मुकरमा से एक काफरा औरत सारा मोहताजी से तंग आकर मदीना मुनव्वरा आई। मुसलमानों ने उसकी मदद की। एक सहाबी हातिब इब्ने अबी बल्ता ने उससे 10 दिनार दिए, एक चादर और एक ख़त मक्का वालों के नाम दिया। ठीक है, कि मक्का से एक औरत आई थी जो गरीब थी, मोहताजी से तंग आकर मदीना मुनव्वरा में आई। तो वो जो है वहाँ पे एक साहबी थे जो हातिब इब्ने अबी बल्ता ने उसे 10 दिनार भी दी, एक चादर दी और एक ख़त दिया कि वो मक्के वालों को दे दे। उस ख़त में लिखा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के लिए तुम पर हमला आवर होने वाले हैं। ठीक है, तुम लोग अपना इंतज़ाम कर लो। उसमें उसने पैगाम भेजा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का फ़तह के लिए और तुम पर हमला करने वाले हैं, तो तुम लोग अपना इंतज़ाम कर लो। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ख़बर सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हो को दी और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो और दीगर असहाब से फरमाया कि तुम खाक बाग में जाओ। ये जो खाक बाग का नाम है उसमें उन्होंने कहा जाओ, वहाँ एक मुसाफिर औरत है, वहाँ पे एक औरत है जिसके पास हातिब इब्ने अबी बल्ता का ख़त है, वो ख़त लेकर आओ और उसे छोड़ दो। उन्होंने कहा कि उससे औरत से ख़त ले लो और उसे छोड़ दो, और अगर औरत इनकार करे तो उसे कत्ल कर दो। इन हजरात ने इस औरत को उस बाग में गिरफ़्तार कर लिया। उसने पहले तो इनकार किया, फिर कत्ल की धमकी से अपने बालों के जूड़े में से ख़त निकाल कर दिया। जब उसको कहा गया कि तुझे कत्ल कर देंगे तो उसने वो ख़त दिया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हातिब रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाकर पूछा कि ये क्या है। जिन्होंने ख़त दिया था उनको बुलाया। ठीक है, तो उन्होंने अर्ज़ किया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बाल बच्चे मक्का मुअज़्ज़मा में बिल्कुल बेकस हैं,
دیکھیں وہ مکہ سے ہجرت کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، لیکن ان کو اپنے بچوں کی فکر تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اس عورت کو وہ خط دیا تھا اپنے بچوں کے بارے میں پوچھنے کے لیے اور ان کو سارا حال بتانے کے لیے۔ وہاں میرے کوئی عزیز و اقارب نہیں، میں نے چاہا کہ کفار مکہ پر یہ احسان کر دوں تاکہ وہ اس کے عوض میرے بچوں کی حفاظت کریں، کیونکہ ان پر عذاب یقیناً آئے گا اور میرا خط انہیں بچا نہ سکے گا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اس لیے وہ خط دیا کہ وہاں پہ جو ہے نا مکہ والوں پر ایک احسان کر دوں، ان کو ادھر کی خبر بتا دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر حملہ آور ہونے والے ہیں مکہ فتح کے لیے، تو تاکہ وہ میرے بچوں کو چھوڑ دیں، میرے بچوں کو کچھ نہ کہیں، ان پر کوئی عذاب نازل نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عذر قبول کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عذر مطلب یہ انہوں نے اپنا وہ گناہ قبول کیا کہ انہوں نے یہ غلطی کی ہے، انہوں نے قبول کر لیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے حاطب کے قتل کی اجازت چاہی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاطب بدر کے غازیوں میں سے ہے۔ انہوں نے کیا کہا کہ وہ جو ہے نا حضرت عمر فاروق نے کہا کہ حاطب رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیتے ہیں، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو حاطب ہے وہ بدر کے غازیوں میں سے ہیں، وہ جو بدر ہے جنگ بدر اس میں غازی یہ کہلائیں گے، تو یہ ان میں سے ہیں، اس لیے ان کو قتل نہ کیا جائے۔ تو اس صورت میں جو یہ آیت جو ہے نا آیت کریمہ نازل ہوئی، مطلب سورۃ ممتحنہ اس وقت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا، یہ اب ہم پڑھتے ہیں اس سورت کو اور اس کے ترجمے کو، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم تھا۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں نیکسٹ۔ تو سورج سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آسان سے آسان ورڈز میں آپ کو بتاؤں تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو، تو آپ جو ہے یہ میرے ساتھ پڑھیں اور آپ ایک ایک لفظ بے لفظ اس کا ترجمہ چیک کریں تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پہلے ہم اس کی آیت کو پڑھیں گے، پھر اس کے ترجمے کو پڑھیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون علیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک یہ آیت ہے، اب اس کا لفظ بلفظ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یا ایھا اے الذین جو آمنو ایمان لائے، لا تتخذوا نہ بناؤ، لا نہ تتخذوا بناؤ، عدوی دشمن میرے، عدوی دشمن میرے، وعدوکم اور دشمن تم، اور عدوکم دشمن تم، اولیاء دوست، اولیاء دوست، تلقونا تم ڈالتے ہو، تلقونا تم ڈالتے ہو، الیہم طرف ان، یعنی کہ ان کی طرف، علیہم طرف ان، بالمودۃ کی دوستی، بالمودۃ کی دوستی، وقد اور تحقیق، اور قد تحقیق، کافروا انہوں نے کفر کیا، کافروا انہوں نے کفر کیا، بما سے جو، جاء آیا، کم تم، من سے الحق اور حق، یخرجون وہ نکالتے ہیں، یخرجون وہ نکالتے ہیں، الرسول رسول، وإیاکم اور تمہیں، اور ایاکم تمہیں، ان کہ تؤمنو تم ایمان لاتے ہو، تؤمنو تم ایمان لاتے ہو، باللہ اللہ پر، ربکم رب تم۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو ایک ایک ورڈز کا ترجمہ بتایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ابھی ہم اس کی ڈیٹیل پڑھتے ہیں۔
یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدواکم اولیاء تلقون علیہم بالمودات. ٹھیک ہے، یہاں تک ہے. مومنو، اگر تم میری راہ میں لڑنے اور میری خوشنودی طلب کرنے کے لیے مکے سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ. وقد کفروا بما جاءکم من الحق، تم ان کو دوستی کے پیغام بھیجتے ہو اور وہ دین حق سے جو تمہارے پاس آیا ہے منکر ہیں. یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، اور اس بات سے کہ تم اپنے پروردگار خدائے تعالیٰ پر ایمان لائے ہو اور پیغمبر کو اور تم کو جلاوطن کرتے ہیں. آگے ہے ان اگر کنتم تم ہو خرجتم تم نکلے جہادن جہاد فی میں سبیلی راہ میری وابتغاء اور طلب کرتے ہو مرضاتی خوشنودی میری تسرون چھپا کر بھیجتے ہو الیہم طرف ان بالمودات دوستی کا. ٹھیک ہے، یہاں تک ہے. وَأَنَا اور میں عالم خوب جانتا ہوں بما کو جو اخفیتم تم خفیہ کرتے ہو وما اور جو اعلنتم علانیہ کرتے ہو. ٹھیک ہے، یہاں تک اس کی ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کنتم خرجتم جہادن فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودات، اور کہتے ہیں تم ان کی طرف پوشیدہ پوشیدہ دوستی کے پیغام بھیجتے ہو اور جو کچھ تم مخفی طور پر اور جو اعلان کرتے ہو. وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفِيتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. ٹھیک ہے، اور وہ مجھے معلوم ہے جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا. ٹھیک ہے، یہاں تک تھی آیت نمبر 1. تو اس آیت میں کیا بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مکہ والوں سے کہ تم لوگ جو مدینہ والوں سے کہا ہے کہ مکے والوں سے دوستی نہ رکھو کیونکہ وہ تمہارے اور تمہارے پروردگار کے اور رسول کے دشمن ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کو جو چھپ چھپ کر ان کو پیغام مت بھیجو کہ تم لوگ جو چھپ کر کرتے ہو اور جو سامنے کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے. امید ہے اس آیت کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. چلتے ہیں نیکسٹ. اگلی آیت ہے این یسکفوکم یکونوا لکم اعداء ویبسطوا علیکم ایدیکم والسنتہم بالسوء وودوا لو تکفرون. ٹھیک ہے، یہاں تک ہے. اب ہم ایک ایک لفظ کا ترجمہ پڑھتے ہیں. ان اگر یسکفوکم قابو پا لیں تم، یسکفوکم قابو پا لیں تم، یکونو بن جائیں گے، لاکم لیے تم، لاکم لیے تم، اعداءً دشمن، اعداءً دشمن، ویبسطوا اور بڑھائیں، اور یبسطوا بڑھائیں، الیکم طرف تم، ایدیکم ہاتھ ان، ایدیکم ہاتھ ان، اور السنتہم اور زبانیں، السنتہم اور زبانیں ان کی، بالسوء کے لیے ایذا رسائی. ایذا ہوتی ہے تکلیف پہنچانا، تکلیف رسائی تکلیف پہنچانا. بالسوء کے لیے ایذا رسائی یعنی کہ ان کی زبانیں جن سے دوسروں کو تکلیف پہنچے. بالسوء ایذا رسانی. ودو اور وہ چاہتے ہیں، اور ودو چاہتے ہیں، لو کاش، تکفرون
تم کافر بن جاؤ، تکفرونا تم کافر بن جاؤ۔ تو اس کا کیا ہے، ان یسکفوکم یکونوا لکم اعداء ویبسطوا الیکم ایدیکم، یہاں تک ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر یہ کافر تم پر قابو پا لیں، قدرت پا لیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں۔ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور ایذا کے لیے تم پر ہاتھ چلائیں، اور ایذا کے لیے تم پر ہاتھ چلائیں، اور زبانیں بھی، اور چاہتے ہیں کہ تم کس طرح کافر ہو جاؤ، ٹھیک ہے، اور چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ۔ یہاں تک تھی یہ آیت۔ نیکسٹ ہے لن، ہرگز نہیں، تنفعکم، فائدہ دیں گے تمہیں، تنفعکم، فائدہ دیں گے تمہیں، ارحامکم، ارحامکم، رشتہ داریاں تم، ارحامکم، رشتہ داریاں، اور لا، اولاد، اولادکم تم، یوم دن القیامہ، قیامت کے دن، ٹھیک ہے، یفصیلو، جدائی ڈال دیں گے، یفصیلو، جدائی ڈال دے گا، بینکم، درمیان تم، بینکم، بین یعنی کہ درمیان، واللہ، اور اللہ، بما، گو جو، تعملون، تم کرتے ہو، بصیر، دیکھ رہا ہے، بصیر، دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، یہاں تک ہے کہ قیامت کے دن نہ تمہارے رشتے ناتے کام آئیں گے اور نہ اولاد، ٹھیک ہے، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ وہ کہتے ہیں قیامت کے دن نہ تمہارے رشتے ناتے کام آئیں گے اور نہ اولاد قیامت کے دن کام آئے گی۔ وَيَفْصِلُ بَيْنَكُمْ، تو اس روز وہی تم میں فیصلہ کرے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس روز وہی تم میں فیصلہ کرے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے اس کی بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ چلتے ہیں نیکسٹ، اگلی ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ الا قول ابراہیم لأبیہ لا استغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، ٹھیک ہے۔ اس آیت میں یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے خاندان کو چھوڑ دیا جو ایمان نہیں لائے تھے، تو انہیں کہا کہ وہ سیدھے راستے پہ آ جائیں، تو وہ ایمان نہیں لائے تو انہوں نے ان کو چھوڑ دیا، لیکن اپنے حوالے سے یہ ضرور کہا کہ میں آپ کے لیے معافی مانگوں گا اللہ تعالیٰ سے، لیکن میرا اس پہ اختیار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کو معاف کر سکتا ہے۔ تو اس کی اب ہم ڈیٹیل پڑھتے ہیں، لفظ بے لفظ اس کا میننگ دیکھتے ہیں اور پھر اس کا ڈیٹیل سے ترجمہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قد، تحقیق، کانت ہے، لاکم، لیے تم، اسوۃ، نمونہ، حسنۃ، اچھا، فی ابراہیم، میں ابراہیم، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں تمہیں ابراہیم اور ان کے رفقا، یعنی کہ ان کے جو جاننے والے چاہنے والے ہیں، ان کی نیک چال چلنی ضرور ہے، ان کے راستے پہ چلنا ضرور ہے۔ والذین،
اور تم معہو ساتھ، اس جب قالو کہا لقومہم قوم ان کی، انا بے شک براء بیزار منکم سے تم، ومما اور جن سے تعبدون تم عبادت کرتے ہو، من دونی سوا اللہ کے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ والذین معه اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کو تم خدا کے سوا پوجتے ہو بے تعلق ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو، بتوں کو پوجتے ہو، ہم ان سے بے تعلق ہیں. ٹھیک ہے، آگے ہے کفرنا، ہم نے کفر کیا، بکم تم سے، وبادا اور ظاہر ہو گئی، بینانا درمیان ہم، و بینکم اور درمیان تمہارے، عداوت والبغضاء اور نفرت، ابداً ہمیشہ، حتیٰ یہاں تک، تؤمنوا تم ایمان لے آؤ، باللہ اللہ پر، وحدہ واحد ایک، الا قول ابراہیم سوائے کہنا ابراہیم، لابیہ باپ اس کے، لا استغفرنا ضرور مغفرت کی درخواست کروں گا. یہاں پہ وہ ہے، یہاں تک ہم پڑھتے ہیں کہ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا کہا، اور تمہارے معبودوں کے کبھی قائل نہیں ہو سکتے، اور تمہارے معبودوں کے جن کی تم عبادت کرتے ہو کبھی قائل نہیں ہو سکتے، اور جب تک تم خدائے واحد پر ایمان نہ لاؤ، تم میں ہمیشہ کھلم کھلی عداوت اور دشمنی رہے گی. ٹھیک ہے، اس نے کیا کہا اس میں کہ اور تمہارے معبودوں کے کبھی قائل نہیں ہوں گے، اور تمہارے معبود جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ کبھی قائل نہیں ہو سکتے، اور جب تک تم خدائے واحد یعنی کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لاؤ، وہ ہم میں اور تم میں ہمیشہ کھلم کھلی عداوت اور دشمنی رہے گی. ٹھیک ہے، اللہ سوائے قولا کہنا ابراہیم علیہ السلام نے، لیا ابیہ لی باپ اس کے، لا استغفرنا ضرور مغفرت کی درخواست کروں گا، لاکا لیے آپ کے، وما اور تم، املکو میں اختیار نہیں رکھتا، وہ کہ وما املکو اور نہیں میں اختیار رکھتا، لاکا لیے تم، من سے اللہ من سے، شیئن کچھ چیز، ربنا علیکا ربنا رب ہم، علیکا تم پر، توکلنا ہم نے بھروسہ کیا. ٹھیک ہے، وعلیکا اور طرف تمہاری، انبنا ہم نے رجوع کیا، وعلیکا اور طرف تم، اور علیکا طرف تم، المصیر پلٹنا. تو اس میں ہے الا قول ابراہیم لابیہ لا استغفرنا لک وما املک لک من اللہ من شیء. اور ہاں، ابراہیم نے اپنے باپ سے یہ ضرور کہا کہ میں آپ کے لیے مغفرت مانگوں گا. ٹھیک ہے، اور میں خدا کے سامنے آپ کے بارے میں کسی چیز کا کچھ اختیار نہیں رکھتا. وہ کہتے ہیں کہ املک لک من اللہ من شیء، کہ وہ کہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگوں گا، ربنا علیکا
توکلنا وعلیکا انبنا وعلیکا المصیر۔ وہ کہتے ہیں اور میں خدا کے سامنے آپ کے بارے میں کسی چیز کا کچھ اختیار نہیں رکھتا، اور ہمارے پروردگار تجھ پر ہی ہمارا بھروسہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر ہی ہمارا بھروسہ ہے۔ یہاں تک تھی یہ آیت نمبر 4۔ آگے ہے ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ آیت یہ ہے، تو اس کا ہے ربنا رب ہم، لا نہ تجعلنا بنا دے ہم، فتنہ للذین لیے جن کے، کفروا انہوں نے کفر کیا، واغفر اور معاف کر دیا، لنا ہم نے، ربنا ہم رب ہم، انکا بے شک تم، انتا تو، العزیز زبردست، الحکیم دانا حکمت والا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا، اور تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں اور تیرے ہی حضور میں ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ وہ کہتے ہیں ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا، اور تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، انک انت العزیز الحکیم، اور تیرے ہی حضور میں ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک تھا یہ آیت نمبر 5۔ آگے ہے آیت نمبر 6، لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید۔ ٹھیک ہے، تو اس کا پڑھتے ہیں لقد تحقیق، کانا ہے، لکم لیے تم، فیہم ان میں، اسوۃ نمونہ، حسنۃ اچھا، لمن لیے جو، کانا ہے، یرجو امیدوار ہو، اللہ والیوم اور دن، الآخرہ آخرت کے دن، اور من جو، یتولا من منہ پھیرے، یتولا منہ پھیرے، وَإِنَّ بے شک تم، پس بے شک، فَإِنَّ پس بے شک، اللہ ہوا وہ الغنی بے نیاز، الحمید قابل تعریف۔ تو یہ یہاں تک ہے لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، ہمیں معاف فرما، وہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں معاف فرما، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ تم مسلمانوں کو، یعنی جو کوئی خدا کے سامنے جانے اور آخرت کے آنے کی امید رکھتا ہو، وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو کافروں کے ہاتھ سے عذاب نہ دلانا، اور اے ہمارے پروردگار ہمیں معاف فرما، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ تم مسلمانوں کو، یعنی جو کوئی خدا کے سامنے جانے اور آخرت کے آنے کی امید رکھتا ہو، وَمَن یتولا فإن اللہ هو الغنی الحمید، اور روز آخرت کی امید رکھتا ہو، اسے ان لوگوں کی نیک چال چلنی ضرور ہے، بلکہ انہیں ان لوگوں کی نیک چال چلنی چاہیے جو رد گردانی کرے، تو خدا بھی بے پرواہ اور سزا اور حمد و ثنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم کو کافروں کے ہاتھ سے عذاب نہ دلانا، اور اے پروردگار ہمیں معاف فرما، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ تو مسلمانوں کو، یعنی جو کوئی خدا کے سامنے جانے اور روز آخرت کے سامنے آنے کی امید رکھتا ہو، اسے ان لوگوں کی نیک چال چلنی ضرور ہے، اور جو روح گردانی کرے تو خدا بھی بے پرواہ اور سزاوار اور حمد و ثنا ہے۔ ٹھیک ہے،
امید ہے آپ کو ان آیات کی سمجھ آ گئی ہوگی. یہ 1 سے لے کے 6 تک ان کی آیات تھی. ٹھیک ہے، اب ان کو دھیان سے لفظ بے لفظ پڑھیں تاکہ آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے. تو کہ آپ ایک دفعہ پڑھیں، اس کو دوبارہ ریپیٹ کریں تو آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے گی. تو یہ تھی اس کی سورۃ ممتحنہ کی آیات. ٹھیک ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.